एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंडो पाक हिस्ट्री के उन्वान से एक एक टॉपिक को बड़ी तफसील के साथ पढ़ रहे हैं। तो जो तफसील के साथ हिस्ट्री पर लेक्चर सुनना चाहते हैं वो इंडो पाक हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान। याद रहे, कैबिनेट किसी वज़ीर आज़म के वज़रा को कहते हैं, यानी जो वज़ीर आज़म के वज़रा होते हैं उन वज़रा को कैबिनेट कहा जाता है। मिशन, ये मिशन पर आए थे और इन्होंने एक मंसूबा पेश किया था, प्लान, मंसूबा। ये 1946 में इनका प्लान पेश किया गया था। इसको हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 और 1946 में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने अपने आप को भरपूर अंदाज में मुसलमानों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और कांग्रेस ने भी काफ़ी कामयाबी हासिल की। तो इसके नतीजे में एक प्लान था कि एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उस उन्वान से उस इंटरम गवर्नमेंट को कायम करने के लिए ये 3 वज़रा पर मुश्तमिल ये मिशन आया और उन्होंने एक प्लान पेश किया। तो इसका पस मंज़र 1945 और 1946 के इलेक्शन थे। नंबर 1, यानी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। नंबर 2, एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, जिसमें कोशिश की गई थी कि मुसलमानों की नुमाइंदगी क्या मुस्लिम लीग करेगी या दीगर जमातें भी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकती हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई, क्योंकि ये डिसाइड ना हो सका कि क्या मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी या कुछ दीगर जमातें भी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकती हैं। तो ये बेनतीजा और बेअसर ख़त्म हो गई थी। एक इसकी काज ये भी थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तसादुम होने जा रहा था। और नंबर 2, इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के नतीजे में बरतानिया चूँकि जंग अज़ीम दोम से बेशक फ़ातह होकर निकला था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसका फाइनेंस कमज़ोर था और इंडिया से बजाय कुछ लेने के उसे देने पड़ रहे थे। टैक्सेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही थी। तो वो चाहते थे कि किसी तरह, जिस तरह बुझता हुआ चिराग की आखिरी टमटमाहट होती है या आखिरी सांसें होती हैं, तो वो चाहते थे कि किसी तरह हमारा जो इक़्तिदार है वो जितना मुमकिन हो लिंगर लटक सके और फिर हम छोड़कर इंडिया को चले जाएं। ये उनका बेसिक पस मंज़र था, जिसके लिए जो है वो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। इसका बुनियादी मकसद 2 थे। एक, इंटरम गवर्नमेंट कायम करना। इंटरम कहते हैं अबूरी आर्जी, ठीक है, अबूरी उर्दू में इसको कहते हैं, और इंटरम आर्जी हुकूमत, यानी इन इलेक्शनों के नतीजे में इंटरम गवर्नमेंट कायम करना। और नंबर 2, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम करना ताकि हमारा इक़्तिदार मज़ीद मुस्तहकम हो सके। ये अंग्रेज़ों का मतम नज़र था। अच्छा जी, अब मैं कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किसी वज़ीर आज़म के वज़रा को अंग्रेज़ी में कैबिनेट कहते हैं, उर्दू में काबीना कहते हैं। इस वक्त यूके यानी बरतानिया में क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से बिलोंग करता था वो वज़ीर आज़म बन चुका था और उस वक्त किंग थे जॉर्ज 6, ये मौजूदा मलका एलिज़ाबेथ 2 के वालिद मोहतरम। क्लेमेंट एटली जो था लेबर पार्टी से, ये प्राइम मिनिस्टर बना था। इसने हाउस ऑफ कॉमन, बरतानिया में 2 हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उससे खिताब करते हुए 15 मार्च 1946 को ये ऐलान किया कि हम 3 वज़रा पर मुश्तमिल कैबिनेट मिशन इंडिया में भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि वो अपना प्लान के मुताबिक इंटरम गवर्नमेंट कायम की जाए। क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से बिलोंग करता था, उसने हाउस ऑफ कॉमन से खिताब करते हुए 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का ऐलान किया। इसमें कौन कौन से 3 वज़रा शामिल थे? पहले थे
پیتھک لارنس سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، یعنی یہ برطانیہ میں انڈیا کے لیے منسٹر تھے۔ دوسرے تھے سر اسٹیفرڈ کرپس، یہ پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹریڈ تھے، یعنی وزیر تجارت تھے۔ تیسرے تھے مسٹر اے وی الیگزینڈر، یہ فرسٹ لارڈ آف ایڈمرالٹی تھے، تو یہ تین وزراء لارنس، کرپس، الیگزینڈر، شارٹ میں نام لے رہا ہوں، پہلے سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے، دوسرے پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹریڈ تھے، اور تیسرے اے وی الیگزینڈر جو تھے فرسٹ لارڈ آف ایڈمرالٹی تھے۔ یہ تین وزراء پر مبنی کیبنٹ مشن انڈیا میں آیا، کیونکہ یہاں الیکشن ہو چکے تھے، اور ان کا کیا مطمع نظر تھا اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی ٹائم لائن یہ ہے کہ یہ 3 ماہ یہاں رہے انڈیا میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹلی نے 15 مارچ 1946 میں یہ سارے واقعات ہوئے، 15 مارچ کو اس کا اعلان کیا، یہ 24 مارچ میں دہلی پہنچ گئے، 24 مارچ 1946 میں دہلی پہنچ گئے، اور مارچ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپریل میں ہندوستان کے تمام لیڈر سے مذاکرات کیے، اور جو کچھ ہوا پھر اس کے بعد یہ جون میں واپس چلے گئے۔ تو ان کی ٹوٹل ٹائم لائن 3 ماہ ہے۔ اچھا، یہ کیا پلان تھا؟ یہ پلان ایک گورنمنٹ بنانے کا تھا، اور اس پلان میں کیا کیا شامل تھا؟ سب سے پہلے تو اس پلان میں یہ شامل تھا کہ ایک مرکزی حکومت ہوگی انڈیا میں، جس کو یونین گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کہا جائے گا، جس طرح ہمارا اسلام آباد میں وفاق ہے، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ دہلی میں ہوگا، اور یہ یونین گورنمنٹ ہوگی یا فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، جس کے پاس صرف 4 منسٹریز کے پورٹ فولیو ہوں گے، یعنی صرف 4 وزارتیں مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے، اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ وائسرائے ہوگا۔ تو یہ 4 وزارتیں جو ہے وہ کون سی ہوں گی؟ فارن یعنی وزارت خارجہ، ڈیفنس دفاع، فائنانس مالیاتی امور، اور چوتھی وزارت تھی کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن یعنی ریل وغیرہ۔ تو 4 وزارتیں اس کے پاس۔ انہوں نے جو پلان پیش کیا اس میں یہ تجویز کیا گیا کہ ایک مرکزی حکومت قائم کر دی جائے، یعنی فیڈرل یا یونین گورنمنٹ، جس کے پاس 4 منسٹریز ہوں، فارن، ڈیفنس، فائنانس، کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن، ٹھیک ہے، یہ صرف 4 وزارتیں، اور اس کے نیچے جو ہے وہ پروونسز ہوں، اور جو پروونسز ہوں وہ اٹانمس ہوں، جس طرح پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مکمل طور پر آزاد ہیں، سوائے چند ڈپارٹمنٹ وفاق کے پاس ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی اعلان کیا کہ پروونسز اٹانمس ہوں گے، ان کا اپنا سکیلیٹن اور سسٹم آف گورنمنٹ ہوگا، اور ہر صوبے میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ جو مائنارٹیز ہوں گی یا اقلیتیں ہوں گی، ان کو جو ان کی آبادی کی ریشو ہوگی اس کے عنوان سے ان کی مخصوص نشستیں ہوں گی، جس طرح پاکستان میں عیسائیوں ہندوؤں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، ان پر مسلمان الیکشن نہیں لڑتے، جو ان کی آبادی کی ریشو۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ صوبوں میں اٹانمس قسم کی گورنمنٹ ہوگی، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ جس اقلیت کی جتنی نسبت ہے اس عنوان سے اسے صوبائی اسمبلی میں اس کو نشستیں دی جائیں گی۔ یہ پہلا ان کا پلان تھا، اور یہ جو پروونسز ہوں گے یہ 10 سال بعد یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں، اور سٹیٹس بھی تھیں، تو سٹیٹس بھی علیحدگی بھی اختیار کر سکتی تھی، پرنسلی سٹیٹس جہاں شہزادے حکومت کر رہے تھے، اور یہ یونین گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، یعنی 10 سال بعد یہ مکمل آزادی ہوگی، چاہے یونین گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، نہ رہنا چاہیں تو یہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں 10 سال بعد۔ یعنی وہی میں بات پہلے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ انگریزوں کی کوشش تھی چلو یہ 10 سال تو گزر جائیں گے نا، بعد میں دیکھا جائے گا، انہوں نے سیپریٹ تو ہونا ہی ہے، تو یہ 10 سال چاہتے تھے کہ کس طرح ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ چل جائے۔ اچھا، یہ جو پرنسلی سٹیٹس جو تھیں وہ تو ایک علیحدہ ان کا نظام تھا، جو صوبے تھے ان کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ گروپ 1 میں ہندو اکثریتی 12 صوبے تھے، ہندو اکثریتی 12 صوبے تھے گروپ اے میں، میں نام لے دیتا ہوں: بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی،
بہار، اڑیسہ، دہلی، اجمیر، مارویرا اور کورگ۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، دہلی، اجمیر، مارویرا اور کورگ، دہلی۔ تو یہ گروپ 1 تھا، یہ ایک پروونسز کا ایک گروپ تھا جو ہندو اکثریتی تھا، اور گروپ بی جو تھا وہ مسلم اکثریتی تھا، اور اس میں 4 صوبے تھے جو موجودہ پاکستان بھی ہے تقریباً، پنجاب، سندھ، بلوچستان، NWFP شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو اب KPK کہتے ہیں، اور گروپ سی میں بھی مسلمان اکثریتی علاقے تھے، بنگال اور آسام۔ تو 3 صوبوں کے گروپ بنائے گئے تھے، گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی۔ تو یہ 3 گروپس بننے تھے، اور 10 سال بعد یہ گروپوں کی صورت میں اگر چاہیں گے تو علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، ان کا اپنا اٹانمس خود مختار نظام حکومت ہوگا، اور یہ یونین گورنمنٹ سے 10 سال وابستہ رہیں گے، لیکن صرف 4 وزارتیں یونین گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، باقی یہ صوبے مکمل طور پر ایک خود مختار قسم کے صوبے ہوں گے۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ اچھا، اس پلان پر عمل پیرا کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ ایک انٹرم گورنمنٹ، ایک عارضی حکومت قائم کی جائے تاکہ یہ بعد میں مکمل طور پر کنورٹ ہو سکے یہ یونین گورنمنٹ، اور یہ 3 جو صوبوں کے گروپ ہیں اس کے لیے انہوں نے انٹرم گورنمنٹ قائم کی جائے گی، عبوری یا عارضی حکومت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس پلان کو عملی جامہ پہنائے گی۔ اور اس انٹرم گورنمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 6 کانگریس کے وزیر ہوں گے، 5 مسلم لیگ کے ہوں گے، 1 سکھوں کا ہوگا، 1 عیسائیوں کا ہوگا، 1 پارسی کا ہوگا، تو 6، 5، 1، 1 یعنی یہ 14 وزراء ہوں گے۔ 14 وزراء پر انٹرم گورنمنٹ قائم کی جائے گی جو اس کیبنٹ مشن پلان کو عملی جامہ پہنائے گی، اور جس میں کانگریس کے پاس 6 وزارتیں ہوں گے، مسلم لیگ کے پاس 5 ہوں گی، سکھوں کے پاس 1 ہوگا، عیسائیوں کے پاس 1 ہوگا، پارسیوں کے پاس 1 ہوگا۔ ٹھیک، اچھا، یہ اس کا انٹرم گورنمنٹ اس کا پہلا سٹیپ تھا۔ دوسرا سٹیپ تھا کہ اس پلان کو کوئی پارٹی جزوی نہیں مان سکتی، کلی ماننا ہوگا، جو اس کو کلی نہیں مانے گی وہ انٹرم گورنمنٹ کا پارٹ نہیں بن سکے گی، اور اس جو پلان ہے اس کا حصہ نہیں بن سکے گی، یعنی اس کو کلی ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ اچھا جی، میں پھر اس پلان کے بنیادی نکات آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ پہلا، اس پلان میں، اس منصوبے میں یہ بات تھی کہ ایک یونین گورنمنٹ ہوگی یا فیڈرل گورنمنٹ ہوگی جس کے پاس صرف 4 وزارتیں ہوں گی، فارن، ڈیفنس، فائنانس، کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن۔ اس کے زیر سایہ 3 صوبوں کے گروپ ہوں گے، گروپ اے ہندو اکثریت والے، گروپ بی مسلمان اکثریت والے، اور گروپ سی بھی مسلمان اکثریت والے صوبے تھے، تھوڑے سے اس میں مخلوط بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ اچھا، یہ 3 گروپ جو ہیں صوبوں کے اور پرنسی سٹیٹس، یہ 10 سال اس یونین گورنمنٹ کے زیر سایہ خود مختار حالت میں، مطلب باقی ڈپارٹمنٹ ان کے آزاد ہوں گے جس طرح پاکستان میں یہ رہیں گے، اور 10 سال بعد ان کو فری ہینڈ ہوگا، یہ چاہیں گے تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، چاہیں گے تو یونین گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے مرحلے میں ایک انٹرم گورنمنٹ قائم کی جائے گی جس میں کانگریس کی 6، مسلم لیگ کی 5 اور اقلیتوں کی باقی 3 سیٹیں ہوں گی، اور اس میں یہ بنیادی شرط رکھی گئی کہ اس پلان کی کسی شق سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، یا اس کو مکمل قبول کرنا ہوگا، اور جو مکمل قبول کرے گا وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دی جائے۔ اچھا جی، یہ تو پلان تھا۔ اب مسلم لیگ اور کانگریس کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ سب سے پہلے تو 45 اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ ہر عنوان سے بھرپور انداز میں جیت چکی تھی، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے نمائندہ ہیں۔ تو جب یہ کیبنٹ مشن پلان اناؤنس کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپریل کو
لیجسلیٹر کنونشن دہلی منعقد کرایا، یعنی جو بھی پارلیمنٹیرین تھے، جو بھی صوبائی یا مرکزی حکومت میں ایم این ایز آپ سمجھ لیں یا قانون ساز ممبر تھے، ان کا ایک دہلی میں کنونشن منعقد کیا تاکہ شو آف پاور ہو جائے، جس میں تقریباً 500 صوبائی اور مرکزی، یعنی جس طرح آپ ایم این اے اور ایم پی ایز کہتے ہیں، اس وقت اور نام تھے، 500 نمائندگان جو تھے وہ دہلی میں اکٹھے ہوئے، اور اس کو دہلی کنونشن بھی کہا جاتا ہے یا لیجسلیٹر کنونشن دہلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک حسین شہید سہروردی نے ایک ریزولوشن یا قرارداد بھی پیش کی کہ ہم کسی صورت میں بھی ہر قیمت پر ایک علیحدہ ملک بنائیں گے مسلمان کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل، اور اس میں یہ جو لیجسلیٹرز تھے انہوں نے یہ حلف اٹھایا کہ ہم پاکستان یا مسلمانوں کے علیحدہ سٹیٹ کے لیے تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ یعنی جو یہ مشن پلان آیا، دہلی کنونشن ہوا جس میں مسلمانوں نے کمٹمنٹ اور پختہ عزم شو کیا کہ ہم ہر صورت میں علیحدہ وطن بنائیں گے اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مسلمانوں کو اس میں ایک بڑی اٹریکشن نظر آ رہی تھی کیونکہ گروپ بی اور گروپ سی تقریباً پاکستانی تھا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ہمیں لازماً جوائن کرنا چاہیے کیونکہ آٹومیٹک 10 سال بعد پاکستان بن جائے گا۔ یعنی اس لیے انہوں نے یہ بڑے خوش تھے اور انہوں نے اس کو ویلکم کیا شروع میں۔ اچھا، لیکن کانگریس نے اس کو رد کر دیا۔ کانگریس چاہ رہی تھی کہ پاکستان یا انڈیا جدا نہ ہو، سیپریٹ نہ ہو، تو شروع میں کانگریس نے رد کیا اور مسلم لیگ نے شروع میں قبول کیا۔ 6 جون کو لارڈ ویول نے کہا کہ یہ انشاءاللہ العزیز جو آپ کا گروپ بی اور گروپ سی ہے یہ آپ کو 10 سال بعد سیپریٹ مل جائے گا۔ اس کی ضمانت پر لارڈ ویول وائسرائے تھے ادھر، یعنی نمائندہ تھے حکومت برطانیہ کے، تو ان کی ضمانت پر قبول کیا، لیکن کانگریس نے رد کر دیا۔ اب جو یہ پلان تھا اس کے تحت جو رد کرے گا وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں بنے گا، تو مسلم لیگ نے چونکہ اس کو قبول کر لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنا دیتے، یعنی انٹرم گورنمنٹ، اور کانگریس کو بھگا دیتے، لیکن ظاہری بات ہے ان کے نزدیک کانگریس کی بہت زیادہ ویٹیج تھی، تو انہوں نے مسلم لیگ کو اس بات کو نظر انداز کر کے بیوروکریٹس پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ایک نگران حکومت قائم کر دی، اور مسلم لیگ کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ کانگریس ویسے ہی لینے پر تیار نہیں تھی کہ یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو ایک یعنی زیادتی کی لارڈ ویول نے یہ وعدہ کر کے، لیکن پھر بیوروکریٹس پر مبنی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو زیادہ دیر نہ چلی۔ اچھا، پہلے مسلم لیگ نے قبول کیا، کانگریس نے رد کیا۔ اب کانگریس کے نئے صدر آ چکے تھے۔ پہلے کانگریس کے صدر تھے مولانا عبدالکلام آزاد، اس کی جگہ نئے صدر آ چکے تھے پنڈت جواہر لال نہرو۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کیبنٹ مشن پلان کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم یوں ہی ہم گورنمنٹ میں آئیں گے، ہم اس میں ترمیم کریں گے۔ ہاں، اور ظاہری بات ہے کانگریس اور ہندوؤں کے پاس بہت زیادہ اکثریت تھی، اور وہ چاہتے تو لیجسلیشن یا قانون سازی کر سکتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس کیبنٹ مشن پلان کو امینڈ کر دیں گے، اس میں ترمیم کر دیں گے، لہٰذا ہمیں یہ قبول ہے، تو اس وقت مسلم لیگ پریشان ہو گئی کہ ظاہری بات ہے یہ جو پلان 10 سال والا ہے اس کے بعد یہ سیپریٹ ہو جائیں گے، تو یہ اگر کانگریس گورنمنٹ میں آ گئی تو ان کی تو ہر جگہ اکثریت ہے، یہ اس کو امینڈ کر لیں گے، اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ ہم محروم رہ جائیں گے۔ اب مسلم لیگ نے ریجیکٹ کر دیا۔ کانگریس نے جب قبول کیا، پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ پالیسی بیان کر کے جو ہے اس کو قبول کرنے کا اعلان کر لیا، تو مسلم لیگ بہت پریشان ہو گئی، اور فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اٹھے، بہت زیادہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور بالخصوص بنگال کے ایک شہر کلکتہ، اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تو اس عنوان سے مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے، جس کو آپ یوم راست بھی کہتے ہیں، ڈائریکٹ ایکشن ڈے
کہ بھائی سیدھے چلو، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو، جو آپ نے کیبنٹ مشن پلان میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو آپ نے نہیں نبھایا، تو آپ مہربانی کریں۔ اس کا نام ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ یہ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے کلکتہ میں جو قتل عام ہوا تھا اس کے خلاف ایک ہڑتال قسم کی۔ اچھا، پھر چونکہ کانگریس جو تھی وہ اس کا کمپرومائز بھی ہو چکا تھا انگریزوں کے ساتھ، اور وہ 2 ستمبر 1946 میں اس انٹرم گورنمنٹ جو کیبنٹ مشن پلان کے لیے بننے والی تھی اس پر عمل پیرا کے اس کا حصہ بن۔ تو قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اگر ہم ضد پر اڑے رہیں گے اور اس طرح گورنمنٹ سے باہر رہیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، کیونکہ ہم پہلے ہی اقلیت ہیں۔ تو انہوں نے بھی 13 اکتوبر 1946 کو مسلم لیگ بھی انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بن گئی۔ اس انٹرم گورنمنٹ نے وہ 10 سالہ پلان پر عمل کرنا تھا، لیکن جلد ہی یہ آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے، کانگریس والے، مسلم لیگ والے، اور انہوں نے فیل کر لیا، انگریزوں نے بھی فیل کر لیا کہ یہ گورنمنٹ چلنے والی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 3 جون کا منصوبہ جس کے تحت انڈیا اور پاکستان سیپریٹ ہو گئے، یہ پلان اور اس کے تحت قائم ہونے والی گورنمنٹ زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور اس پلان پر عمل نہ ہو سکا، لیکن بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اس کو اچھی طرح اس کے بارے میں آشنائی ہونی چاہیے۔ میں سرسری سا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کیبنٹ مشن پلان 1947 میں 3 وزراء پر مشتمل 3 وزراء آئے برطانیہ کے نمائندے بن کر، اور جنہوں نے یہاں ایک پلان پیش کیا۔ اس پلان کے تحت یہ 10 سالہ پلان تھا۔ اس کے تحت پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہونی تھی جو بعد میں ہوئی بھی، اور اس کے بعد 10 سال صوبوں کے 3 گروپ بنے تھے۔ یہ چاہتے تو مرکزی حکومت کے ساتھ اتحاد رکھتے، نہ چاہتے تو علیحدہ ہو سکتے تھے۔ اس پر چونکہ عمل تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک حصہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ الیکشن ہو چکے تھے اور کلیمنٹ ایٹلی لیبر پارٹی نے ہاؤس آف کامن سے خطاب کے دوران اپنے 3 وزراء بھیجنے کا 15 مارچ 1946 کو اعلان کیا۔ یہ 3 وزراء تھے پیتھک لارنس، سٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر۔ تو یہ 24 مارچ کو دہلی میں پہنچا اور اپریل میں ہندوستان کے لیڈروں سے مذاکرات کیے اور جون میں واپس چلے گئے۔ اس پلان کا پہلا پوائنٹ تھا مرکزی حکومت کا قیام، جس کے پاس صرف 4 وزارتیں ہوں گی، باقی سارے اختیارات صوبوں کے 3 گروپوں اور پرنسلی اسٹیٹ کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ گروپ اے میں 12 ہندو صوبے تھے، اور گروپ بی میں 4 مسلمان صوبے، اور گروپ سی میں ہندو اور مسلم جو مخلوط مکس قسم کے تھے، بنگال اور اسام وہ تھے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پہلے انٹرم گورنمنٹ بنانی تھی، جس میں 6 کانگریس، 5 مسلم لیگ اور 3 اقلیتی ہونے تھے، اور اس پلان کے تحت پھر وہ 10 سالہ منصوبہ شروع ہو جانا تھا۔ انٹرم گورنمنٹ تو بنی، لیکن بعد میں اگلا منصوبہ نہ چل سکا۔ اس پلان کو یا مکمل رد کرنا تھا یا مکمل قبول کرنا تھا، تب آپ انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو شروع میں مسلم لیگ نے اس کو بڑا ویلکم کیا، دہلی کنونشن کر کے اپنی پاور شو کی اور لارڈ ویول کی ضمانت پر پیشکش کی، لیکن انگریزوں نے کانگریس کے بغیر جو ہے مسلم لیگ کو حکومت نہیں دی اور ایک کیئر ٹیکر حکومت بنا دی۔ اس کے بعد صدر چینج ہو گیا کانگریس کا، پنڈت جواہر لال نہرو ہوا، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم یہ جو پلان ہے اس میں اس کی لیجسلیشن یا قانون سازی میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کریں گے۔ تو اب مسلم لیگ والے پریشان ہو گئے اور پھر بڑی جھڑپیں شروع ہو گئی، اور مسلم لیگ نے 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے یا یوم راست منایا کہ زیادتی نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہمارے ساتھ ٹھیک سمت میں چلو۔ پھر بعد میں چونکہ کانگریس تو اب مائل ہو چکی تھی، تو انہوں نے 2 ستمبر 1946 میں کانگریس اس انٹرم گورنمنٹ جس نے کیبنٹ مشن پلان پر عمل کرنا تھا اس کا حصہ بن گئی، اور اکتوبر 1946 کو مسلم لیگ بھی اس کا پارٹ بن گئی، اور اس میں فائنانس منسٹر نواب زادہ لیاقت علی خان تھے، اور پھر بعد میں ان کے آپس میں ٹیکس کے بنیاد پر جو ہے اختلاف ہوا، اور پھر جلد ہی
انگریز بھی تھک چکے تھے اور یہ گورنمنٹ بھی چلتی ہوئی نظر انٹرم گورنمنٹ جو بنی تھی وہ بھی تھک چکی تھی، کیونکہ فائنانس منسٹر لیاقت علی خان تھے اور وہ ٹیکسیشن لگا رہے تھے، اور کانگریس کے جو اکثر تھے وہ اس ٹیکس سے بڑے نالاں تھے، تو انہوں نے کہا جی کانگریس والے مان گئے کہ آپ اپنا ملک بناؤ علیحدہ پاکستان اور ہمیں انڈیا بنانے دو، تو اس طرح یہ ملک سیپریٹ ہو گیا۔ تھینکس ویری مچ۔